बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। इसके राइटर का नाम है हर्बर्ट हॉक्स। इस वीडियो के नोट्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। इस मज़मून में मुसन्निफ़ कॉलेज में तलबा की नाकामी के असबाब बयान करता है। वो तलबा को दो ग्रोहों में तकसीम करता है। पहला ग्रोह ऐसे तलबा पर मुश्तमिल है जो इम्तिहान पास करने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम हो जाते हैं। दूसरा ग्रोह उन तलबा का है जो सिरे से इम्तिहान में कामयाब होने की कोशिश ही नहीं करते। इस मज़मून में मुसन्निफ़ सिर्फ़ उन तलबा को मौज़ूए सुखन बनाता है जो पास होने की कोशिश करते हैं मगर एक वजह या दूसरी वजह से नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि उन तलबा का नाकामी पर बहस की ज़रूरत ही नहीं जो सिरे से कामयाब होना ही नहीं चाहते। मुसन्निफ़ के मुताबिक नाकाम होने वाले तलबा में काम करने की फितरी सलाहियत मौजूद होती है मगर वो अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर एक लड़का मुताला करने बैठता है। अचानक उसे ख़याल सूझता है कि उसे पहले अपनी पेंसिल तराश लेनी चाहिए। एक पेंसिल तराशने के बाद वो अपनी सारी पेंसिलें तराशने लगता है। इस तरह उसका काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है और वो पढ़ाई नहीं कर पाता। ऐसी असबी आदत का इलाज मुमकिन नहीं। लड़के को खुद हिम्मत और जबर से ऐसी आदत से छुटकारा पाना चाहिए। दूसरे लोग इस सिलसिले में इसकी मदद नहीं कर सकते। तलबा की नाकामी का दूसरा सबब मिजाज के बरक्स मज़ामीन का इंतखाब है। इसका ज़्यादातर सबब वालिदैन बनते हैं। लड़का एक मज़मून पढ़ना चाहता है जबकि वालिदैन उसे दूसरा मज़मून पढ़ने पर मजबूर कर देते हैं। लड़का ऐसे मज़ामीन में दिलचस्पी नहीं ले पाता और नाकाम हो जाता है। बस्सा औक़ात चंद ज़हीन लड़के भी इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं। वो समझते हैं कि वो कॉलेज का इम्तिहान भी स्कूल के इम्तिहान की तरह बग़ैर मेहनत के आसानी से पास कर लेंगे और यही ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद उनकी नाकामी का सबब बन जाता है। कुछ तलबा संगीन माली मसाइल से दो चार हो जाते हैं। उन्हें अपने कॉलेज के अखराजात खुद बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसी तरह रुपया कमाने में उनका बेशतर वक्त ज़ाया हो जाता है। पढ़ाई पर पूरी तवज्जो ना दे सकने के सबब नाकाम हो जाते हैं। कुछ तलबा ख़राब सेहत के सबब पढ़ाई पर पूरी तवज्जो नहीं दे पाते। जब किसी ज़हीन तालिब इल्म की नाकामी की वजह समझ में ना आ रही हो तो उसका तिब्बी मुआयना कराना चाहिए। ऐसे तालिब इल्म अमूमन किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं और उन्हें खुद भी इसका इल्म नहीं होता। कुछ तलबा खेलों और अदबी मशागिल में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी का मुज़ाहरा करते हैं और वह अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे तलबा को या पेशावर खिलाड़ी बन जाना चाहिए या फिर पढ़ाई और खेल में एतदाल पैदा करना चाहिए। चंद काहिल गंवार खाक छानने कॉलेज आ निकलते हैं। वो पढ़ाई में संजीदा नहीं होते। दानिशमंदी का तकाजा है कि ऐसे तलबा को कॉलेज से निकाल देना चाहिए। दानिशमंदी का तकाजा है कि ऐसे तलबा को कॉलेज से निकाल देना चाहिए ताकि वो बाहर की अमली दुनिया में जाकर अपनी अहमियत जान सकें। मुसन्निफ़ कहता है कि कॉलेज का सरबराह एक डॉक्टर की तरह होता है। जिस तरह डॉक्टर जिस्मानी बीमारी की तशख़ीस और उसका इलाज करता है, इसी तरह कॉलेज के सरबराह को भी तलबा के मसाइल को समझकर इन्हें हल करना चाहिए। अगर वो इन्हें नाकामी से बचा लेता है तो वो अपना फ़र्ज़ बखूबी सरअंजाम दे रहा है। बच्चों, ये खुलासा था और अब इसके टेक्स्ट की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। लड़के जो अपनी कॉलेज की ज़िंदगी के दौरानिए में अपनी फितरी तालीमी सरहद तक रसाई हासिल नहीं कर पाते बल्कि पास होने में नाकाम हो जाते हैं, उनके दो बड़े तबके हैं। एक वो जो कामयाब होने की कोशिश करते हैं, दूसरे वो जो कोशिश नहीं करते। बहुत से लड़के संजीदगी से कामयाब होने की कोशिश करते हैं और वाक़ईन वो ऐसा करने की फितरी सलाहियत भी रखते हैं, मगर वो मेज़ के सामने जमकर बैठना और सोचे गए काम पर तवज्जो मरकूज़ करना तकरीबन नामुमकिन पाते हैं। मसलन एक लड़का लीजिए जो मुताला करने बैठता है, अपनी किताब खोलता है मगर अपना काम पढ़ाई शुरू करने से पहले सोचता है कि मेरा ख़याल है कि मुझे अपनी पेंसिल तराशनी चाहिए। उसे इसकी अशद ज़रूरत है और जब वो उसे तराश लेता है तो वो देखता है कि इसकी तमाम पेंसिलों को तराशे जाने की
ضرورت ہے۔ اسی طرح مختلف مشاغل میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت گزر جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ ایسی تشویشناک عصبی عادات کو اکھاڑ پھینکنا آسان نہیں ہوتا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ماں سوائے خود اس لڑکے کے کوئی بھی انہیں ختم نہیں کر سکتا۔ دوسرے تو صرف مسئلے کی نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن لڑکا خود سے سخت تقاضا کرے کہ خود کو ایک ذہین اطمینان اور ذہنی آسودگی کو پروان چڑھانے پر مجبور کرے جو اس بے چینی کا گلا گھونٹ دے۔ جب تک وہ یہ نہیں کرتا تو وہ واقعتاً سچی کوشش نہیں کرتا، اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے، اور اکثر کھلی کتاب کے آگے زیادہ وقت گزارنا پسند کرتا ہے بنسبت ان لڑکوں کے کہ جو اس کے برابر قابلیت رکھتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں۔ لڑکے جو اپنی کالج کی زندگی کے دورانیے میں اپنی فطری تعلیمی سرحد تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے بلکہ پاس ہونے میں ناکام ہو جاتے ہیں، ان کے دو بڑے طبقے ہیں۔ اس کا تذکرہ بھی کرتی چلوں کہ ماں یا باپ جسے میں نے ناراض کیا ہوتا ہے سالوں بعد میرے پاس آتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ اس کا لڑکا ٹھیک تھا، اور یہ کہ تنازع میں اس کے بیٹے کا ساتھ دینے پر وہ اس کا شکر گزار ہے۔ لڑکے کی ناکامی کا ایک عام سبب والدین کی طرف سے غلط خواہش ہے۔ میری خواہش سے بھی زیادہ اکثر مجھے ایک لڑکا ملتا ہے جو اپنے کام میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہا ہوتا اور وہ اسے کسی امتیاز کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ وہ ایک ایسی سمت میں گامزن ہوتا ہے جو اس کے والدین کی طے کردہ ہوتی ہے اور جو کہ اس کی تمام دلچسپیوں اور صلاحیتوں کے خلاف ہوتی ہے۔ میں نے کالج کے طلباء کے والدین کے درمیان بہت سے جانی دشمن بنا لیے ہیں، یہ بتا کر کہ مجھے یقین ہے کہ رب تعالیٰ ان کے بیٹے کو کوئی فزیشین، ڈاکٹر یا دندان ساز یا انجینئر بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ شاید لڑکا اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ ان میں سے ایک بن جائے، مگر اس بات کا لب لباب یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں بننا چاہتا۔ وہ کسی تھیٹر کا مینیجر یا کوئی کاروباری آدمی یا مفسر کتاب بننا چاہتا ہے۔ لڑکے کی طرف سے یہ ایک احمقانہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ کاروبار کی حمایت میں دندان سازی کی پیشے کوئی عمدہ آغاز سے منہ موڑ لے، لیکن عقل ان تمام معاملات کو قابو میں نہیں لا سکتی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی شخص کو دلیل دی جائے کہ اسے پیاز پسند کرنے چاہیے جبکہ وہ ان سے نفرت کرتا ہو۔ عمومی طور پر لڑکا ایسے اختلافات میں جیت جاتا ہے اور اسے جیتنا بھی چاہیے۔ اس کا تذکرہ بھی کرتا چلوں کہ ماں باپ یا باپ جسے میں نے ناراض کیا ہوتا ہے سالوں بعد میرے پاس آتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے لڑکا جو ہے وہ ٹھیک تھا، اور یہ کہ تنازع میں اس کے بیٹے کا ساتھ دینے پر وہ اس کا شکر گزار ہے۔ اگر ایسا ہی کوئی لڑکا ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں کر پاتا جو اس کے ذوق کے خلاف ہے، اور یہ کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ اس کا کام اسے غلط سمت میں لے جا رہا ہے۔ اگر کالج مشورہ دینے کے اپنے فرض سے متعلق مستعد ہے تو ناکامی کے مکمل ہونے سے پہلے ایسے معاملات روک لیے جاتے ہیں۔ فیل ہونے والے لڑکوں میں ایک قسم اس لڑکے کی ہے جو بہت ذہین ہے مگر وہ کوشش نہیں کرتا، اور جس نے ہمیشہ بغیر کوشش کے اپنا اسکول کا کام کیا ہے اور جس نے کبھی نہیں سیکھا کہ حقیقی کوشش کیا ہوتی ہے۔ وہ فرض کر لیتا ہے کہ وہ کالج میں بھی اتنی ہی معمولی سی کوشش سے پاس ہو سکتا ہے جتنی کہ اس نے اسکول کے امتحان کو پاس کرنے کے لیے کی تھی۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ وہ روشن دماغ لڑکا جس نے چیزوں کو فوراً حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی قابلیت پر انحصار کیا ہے، ہمارے ناکام ہونے والے طلباء میں سب سے زیادہ قابل رحم ہے، کیونکہ یہ ساری ذہانت ضائع ہوتے ہوئے دیکھنا اور یہ محسوس کرنا کہ وہ پورا موقع جو کالج پیش کرتا ہے بہت زیادہ تیز ذہن کے سبب ضائع ہو چکا ہے، تقریباً ایک المیہ ہے۔ پھر یہ کہ اس قسم کی چیز کا علاج بھی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں رویے کی ایک مکمل تبدیلی اور مکمل طور پر نئی عادات کے ایک مجموعے کی تشکیل شامل ہوتی ہے۔ ماں سوائے اس لڑکے کے کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔
ہم میں باقی سبھی تو صرف معاملے کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ دونوں جسمانی اور دماغی صحت کا مسئلہ ناکامی کے اسباب میں سے ہمیشہ ایک رہا ہے۔ اگر کالج میں مناسب علاج معالجے کی سہولت میسر ہو اور اگر تدریسی عملہ اور کالج کے ڈاکٹر کا عملہ کے درمیان میں مناسب تعاون موجود ہو تو ناکامیوں کی ایک بہت بڑی تعداد سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اتنی ہی زیادہ بات اہم یہ بھی ہے کہ لڑکا والدین اور کالج کے ارباب اختیار کو کالج کے کام کو تسلی بخش طور پر انجام دینے کی عدم اہلیت کے سبب واضح طور پر سمجھ سکتا ہے کہ ناقص تعلیمی کام جس کی وجہ ظاہر نہ ہو سکے، اس کے معاملے میں میری ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ میں طالب علم کو مکمل جسمانی طبی معائنہ کرانے کے لیے کہتا ہوں۔ یہ دریافت کر لینا چاہیے حیران کن ہے کہ ایسے معاملات میں کتنی بڑی نسبت سے یونیورسٹی کا ڈاکٹر مسئلے کا مناسب سبب معلوم کر لیتا ہے۔ تپدیق، گلے کے غدود کی خرابی، بے خوابی، ہاضمے کی خرابی، دماغی اور اعصابی مسئلے کی گئی شکلیں ہیں جو ڈاکٹر نے طالب علم کے لیے ناقابل بیان سکون اور سٹاف کی جانکاری کے لیے پچھلے چند ماہ میں دریافت کی ہیں۔ کبھی کبھار کسی قدامت پرست شخص سے مڑ بھیڑ ہو جاتی ہے، جیسا کہ وہ باپ جس نے مجھے چند ماہ پہلے بتایا تھا کہ اگر ہم نے اب اس کے بیٹے کے گلے کے غدود بغیر خرچ ہٹانے کا بندوبست کر لیا تھا، وہ جراحی کی اجازت نہیں دے گا۔ اس نے وثوق سے کہا کہ خدا نے اس کے بیٹے کے گلے میں یہ غدود کسی اچھے مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ کہ وہ ان کو ہٹانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ چونکہ لڑکا اتنا زیادہ زہر جذب کر رہا تھا کہ وہ زہر اسے اپنے کالج کے کام پر مناسب توجہ دینے کا موقع نہیں دے رہا تھا، اس لیے ہمیں اسے گھر جانے کا کہنا پڑا۔ یقیناً ایسے واقعات شاذ و نادر ہوتے ہیں، لیکن اس سادہ حقیقت کو مستقل طور پر ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ صحت کا کوئی بدل نہیں ہے، اور یہ کہ کوئی شخص یہ حقیقت کتنا ہی کیوں نہ جانتا ہو کہ اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے جب تک کہ وہ اسے جسمانی طاقت نہ رکھتا ہو اور اسے دنیا کے مسائل کے حل کے لیے استعمال نہ کرے۔ ان دنوں جبکہ انتہائی مشتاق لڑکے کالج جانا چاہتے ہیں تو انہیں بہت ہی سنگین مالی مسئلہ درپیش آتا ہے۔ چند والدین یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ یہ لڑکے کو اپنی روح کی بھلائی کے لیے خود کما کر کالج کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی لڑکے کو کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران اپنے پورے اخراجات کما کر پورے کرنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر کسی بھی طرح اس سے بچا جا سکتا ہے تو بچنا چاہیے۔ اس عمل سے نہ صرف اسے انتہائی ناقص روزی ملے گی بلکہ تعلیم بھی انتہائی ناقص ملے گی۔ اگر کسی لڑکے نے کالج جانا ہی ہے تو اس پر بھروسہ کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات کے لیے والدین کی طرف سے دی جانے والی معقول امداد سے فائدہ اٹھائے گا۔ کسی والدین کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اتنا کچھ کرنا واجب ہے۔ لڑکے نے اپنے والدین کو اسے اس دنیا میں لانے کے لیے تو نہیں کہا تھا، اس دنیا میں وہ اس کے وجود کے ذمہ دار ہیں، اور نتیجتاً دنیاوی مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے ممکن حد تک اسے بہترین ساز و سامان فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تاہم کئی لڑکوں کو اپنے کالج کے اخراجات کے سلسلے میں مکمل طور پر اپنے ذاتی وسائل پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ ان کی صحت یا ان کی تعلیم کی قدر و قیمت یا دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی لڑکا اپنے اخراجات کا ایک حصہ خود کو نقصان پہنچائے بغیر کما سکتا ہے، اور میرے تجربے کے مطابق بہت سے لڑکے اپنے حصے سے بھی زیادہ کمانے کے خواہش مند ہوتے ہیں تاکہ اپنے والدین کے بوجھ کا تدارک کر سکیں، لیکن بڑی تعداد میں لڑکوں کو ہفتے میں 6 دن شام 6 بجے سے لے کر صبح 2 بجے تک کام کرتے ہوئے دیکھنا، اپنی غذا اور کتابوں کے لیے رقم حاصل کرنے کے لیے انتقال خون کی تکلیف سہتے ہوئے دیکھنا ایک دل خراش منظر ہے۔ عمدہ ترین رتبہ اور بہترین صلاحیت کے حامل ہمارے بہت سے لڑکے بالکل یہی کام کر رہے ہیں، اور لازمی طور پر یہ واضح ناکامی کا ایک اہم سبب ہے۔ زیادہ تر کالجز وظائف کے فنڈز کے ذریعے اس صورتحال کی سنگینی میں
تخفیف کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، لیکن حتیٰ کہ جب ہر ممکنہ کوشش ہو چکی، ہر دن سربراہ جو اپنے طلبہ کو جانتا ہے کئی ایسے لڑکوں کے واقعات ذہن میں لا سکتا ہے جنہیں تھوڑی سی رقم کی قلت کے سبب کالج چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ان کی مدد کرتا تھا، کیونکہ اگر انہیں کالج سے نہ نکالا جاتا تو وہ خون بیچتے رہتے۔ انڈر گریجویٹ طلبہ کی ہمیشہ ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے جن کے سر میں خناس بھرا ہوتا ہے، یعنی وہ گھمنڈی ہوتے ہیں، اور جن کی عقل پر درستی کھیلوں اور نام نہاد ادبی سرگرمی کے سحر سے پتھر پڑ جاتے ہیں۔ کالج کی زندگی کے تمام پہلو انداز اپنا مقام اہمیت رکھتے ہیں، اور ان سرگرمیوں کو ان طلباء کی حمایت حاصل کرنی چاہیے جو کہ ان میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میرے تجربے کے مطابق کالج کے مقصد کے بارے میں واضح ادراک کی بیداری اتنی مشکل نہیں ہے جتنی کہ اکثر فرض کر لی جاتی ہے۔ اگر کوئی لڑکا ان ثانوی کھیل تماشوں مراد غیر متعلقہ سرگرمیوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے تو اسے بڑے شامیانے یعنی کالج اصل مقصد سے باہر نکلنا چاہیے اور پیشہ ور کھلاڑی بننا چاہیے، مگر ان میں زیادہ تر لڑکے حقیقتاً کھیلوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور اگر انہیں کوئی ایسا دوست سمجھائے جو جوانوں کا مزاج آشنا ہو اور کالج کے مواقع کی اہمیت کو سمجھتا ہو تو وہ خود پر ورزشی کھیلوں کا جادو نہیں چلنے دیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی چیز ناکامی کی اتنی سنجیدہ وجہ ہے جتنی کہ ہمارے کالجز کے وہ چند نقاش سمجھتے ہیں جو چیزوں کو اوپری طور پر اور بہت دور فاصلے سے دیکھتے ہیں۔ چند کاہل گنوار خاک چھاننے والے کالج میں آ نکلتے ہیں اور عموماً بھٹکتے ہوئے کالج سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر نے زندگی میں کوئی سنجیدہ دلچسپی نہیں پائی ہوتی ہے، یعنی ان کا کوئی سنجیدہ مقصد ہی نہیں ہوتا، اور ان میں سے چند بھی کبھی پائیں گے بھی نہیں۔ عموماً یہ دانش مندی ہوگی کہ انہیں ہوش مندی سیکھنے کے لیے ظالم دنیا میں آزاد چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ تجربے سے جان پائیں کہ اس دنیا میں ایک کاہل اجڑ کی کتنی چاہت ہے۔ بعض اوقات وہ سبق سیکھ لیتے ہیں اور بہت عمدہ کارکردگی دکھانے لوٹ آتے ہیں، مگر یہ دکھانے کے لیے کہ وہ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ ان پر عائد ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر کالج کا سربراہ جس مسئلے کا سامنا کرتا ہے وہ ڈاکٹر جیسی تشخیصی صلاحیت کا متقاضی ہے۔ وہ اپنے ماتحت جوانوں کی مدد کر رہا ہے کہ وہ زندگی کو مجموعی طور پر اور مستقل طور پر دیکھیں۔ اگر وہ لڑکوں کو ان کی حمایت بیماری اور خطا سے رونما ہونے والی ناکامی سے بچا لیتا ہے تو وہ اس کام میں اپنے حصے کا فرض سر انجام دے رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اگر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا آپ کا نگہبان ہو، وہی ہم سب کا خالق مالک رازق ہے۔